बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात को आज ज़हमत दी है ये बताने के लिए कि इंशाअल्लाह ओआईसी की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का 48वां इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में मुनक़िद होने जा रहा है। और इस इजलास की खूबसूरती ये भी है कि ये हमारी जो 75वीं यौम आज़ादी है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। आप जानते हैं और आपने उसमें मुलाहिज़ा भी किया कि 19 दिसंबर को इसी शहर इस्लामाबाद में हमें ये एज़ाज़ मिला कि हमने 17वीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है ओआईसी के सीएफएम का उसको होस्ट किया। हम उसके मेज़बान थे और उसमें अफ़गानिस्तान पर वो फोकस था और उसमें जो पाकिस्तान का रोल है वो न सिर्फ ओआईसी ममालिक ने बल्कि पूरी दुनिया ने उसको सराहा, एप्रिशिएट किया। ये मुझे बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि ये इजलास जो इंशाअल्लाह 22 तारीख को होने जा रहा है इसमें इस वक्त तक 48 वुज़रा लेवल की पार्टिसिपेशन की कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। हो सकता है इसमें इजाफा भी हो जाए। आपकी ये भी इल्म में है कि पाकिस्तान ओआईसी के बुनियादी अरकान में है, फाउंडिंग मेंबर है और ओआईसी की अहमियत से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के बाद ये दूसरा बड़ा मल्टीलैटरल फोरम है तादाद के लिहाज से। ये फोरम न सिर्फ उम्मा की नुमाइंदगी करता है बल्कि 2 लाख लगभग मुसलमानों की आवाज़ है। ये है इसकी अहमियत। इंशाअल्लाह ये जो इजलास होगा इसकी अहमियत तो आज उसका ज़िक्र हो रहा है हर तरफ, लेकिन जो तवज्जो मैं आपकी मबज़ूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि ये इजलास बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हो रहा है। ज़रा गुफ्तगू वहाँ बंद कर दीजिएगा प्लीज़, आई बी ग्रेटफुल। बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हो रहा है। क्यों? कि आज भी इस इजलास के दौरानिए में मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी और फ़लस्तीन के फ़लस्तीनी मुंतज़िर हैं इंसाफ के। वो समझते हैं कि उनका जो हक़ खुद इरादियत है, जिसका वादा है, वो आज तक पाया तकमील को नहीं पहुँच सका। ये है तनाज़ुर। इसके साथ साथ इसकी अहमियत इसलिए भी दोबाला हो गई है कि इस वक्त एक राइजिंग ट्रेंड है दुनिया में इस्लामोफोबिया का, हेट स्पीच और हेट स्पीच के जो मनफी असरात हैं उससे आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं। और मुस्लिम कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया वो बहुत इस वक्त जिसे कहते हैं ना इनसिक्योर, अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि आज भी लाखों की तादाद में अफ़गान शहरी हमारे बहन भाई, हमारे हमसाए हैं जो कि बीमारी और भूख बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ उससे 2-4 हैं। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि अभी भी जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसके जो मुज़िर असरात हैं वो गायब नहीं हुए और दुनिया अब भी उससे 2-4 है। और आप जानते हैं कि किस तरह कोविड-19 पेंडेमिक ने दुनिया की मईशत पर
وہ اثر انداز ہوئی ہے، جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے خاص طور پر فوڈ کموڈٹی پرائسز پر، وہ پاکستان کے شہری بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم اس اجلاس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اجلاس اس کرٹیکل جنکچر پہ جو ہو رہا ہے، اس کی افادیت بے پناہ ہے، اور ہم اس اجلاس کو استعمال کرنا چاہیں گے ٹو پروموٹ یونٹی امنگ مسلم اسٹیٹس۔ ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج جو درکار رہا ہے، جس کا ہم نے سامنا کیا ہے، وہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے امہ میں وہ یکجہتی اور وہ یکسوئی نہ تھی جو کہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی آواز کو مؤثر آواز بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ امہ کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ہماری اس وجہ سے اہمیت بھی ہے، عزت بھی ہے، تو ہم اس اپنے ایک اچھے تعلقات کی بنا پر ہم برج بلڈنگ کا رول پلے کرنا چاہیں گے کہ اگر غلط فہمیاں ہیں، اگر دوریاں ہیں، تو وہ قربتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ہم چاہیں گے جو مختلف چیلنجز ہیں جو امہ جن سے دو چار ہے، اس پر بھی ہم آپس میں مشاورت کریں اور مل بیٹھ کر سوچ بچار کے ساتھ کوئی وے فارورڈ، کوئی مستقبل کا راستہ تلاش کریں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ طبقات، خاص طور پر وہ قومیں جنہیں انصاف درکار ہے، جو کہ اوپریسو صورتحال سے دو چار ہیں، جو کہ آکوپیشن فورسز کی زد میں ہیں، انہیں انصاف مل سکے، بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین۔ ہماری خواہش ہوگی کہ جو صورتحال جو ہے امن و استحکام کی بر صغیر میں اور مشرق وسطیٰ میں، اس میں بہتری لائی جا سکے، اس میں امن جو ہے اس کی آواز کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے اور ہے اس اجلاس میں کہ ہم جو کہ کووڈ-19 پینڈیمک کے جو میں نے عرض کیا جو منفی اثرات تھے معیشتوں پر، اس سے ہم باہر آ سکیں اور ہم اپنے ممالک میں، مسلم امہ میں ڈیولپمنٹ کو فروغ دے سکیں، اور جو ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور ہماری اکنامک پراسپیرٹی ہے، اس کو ہم اپنی ترجیحات میں شامل کر سکیں۔ چنانچہ ہم نے اس اجلاس کی ایک تھیم منتخب کی ہے، اور وہ تھیم ہے پارٹنرشپ فار یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ ہے، اگر تین الفاظ میں میں کہوں تو یہ تین جملے پرو دیتے ہیں پاکستان کی سوچ کو۔ ہمارا آبجیکٹو میں پہلے عرض کر چکا، از ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس، ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو OIC میں رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج جو OIC کا چارٹر ہے، اس نئے چارٹر کے مرتب کرنے میں بھی پاکستان کا نمایاں کردار تھا، اور پاکستان کی صدارت میں اس کی نوک پلک اثر نو درست کی گئی، اور 2007-8 میں یہ مکمل ہوا اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس اجلاس میں مختلف جو ایشوز ہیں امہ کے، ان پر تبادلہ خیال ہوا، ہمارے سینئر آفیشلز کی میٹنگ ہوئی، فارن سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جدہ تشریف لے گئے، اور
ہمارے جو آفیشلز ہیں جو OIC سیکریٹریٹ سے منسلک ہیں، ہمارے جو فارن آفس کا جو OIC ڈویژن ہے، ہمارا UN ڈویژن ہے، آپس میں مشاورت اور تبادلہ خیال کے بعد جو چیز ایوالو ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس اجلاس میں 100 سے زیادہ انشاءاللہ ریزولوشنز پر ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق ہو سکے اور وہ ٹیبل ہو سکے اور منظور ہو سکے۔ اسی طرح ہماری کوشش ہے، جیسے کہ 19 دسمبر کو ہم نے افغانستان پہ فوکس کیا تھا، 2 ایشوز ہیں جو کہ جس پر کہ OIC نے بڑی نمایاں پوزیشنز لے رکھی ہیں تسلسل سے۔ ایک فلسطین کا مسئلہ جس نے جنم دیا OIC کو، اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال۔ انشاءاللہ اس OIC کے 48ویں اجلاس میں OIC کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے وہ بھی ملے گا آن دا سائیڈ لائنز، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اثر نو اسیس کریں، ریویو کریں جو صورتحال ہے اس وقت ایگزسٹنگ سچویشن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ ہماری یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ رپورٹس جو مرتب کی گئیں اسپیشل انوائے OIC کے اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار ہیومینیٹیرین افیئرز جو کہ پاکستان تشریف لائے، جو کہ خود آزاد کشمیر گئے، ملاحظہ کیا، لوگوں سے ملے، اپنی اوپینین فارمولیٹ کی، اور نومبر 2021 میں آئے تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس اجلاس میں وہ کشمیر کی صورتحال پر جو رپورٹ ہے ان دونوں صاحبان کی، وہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز میں پیش کی جائے، کیونکہ یہ تازہ صورتحال سے آگاہ ہو جائے گی پوری امہ۔ ہماری خواہش ہوگی کہ جو ایک وفد ہے جو کہ اصلی نمائندے ہیں، جس کو ہم ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دا کشمیری پیپل کہتے ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات، اپنا جو زمینی حقائق ہیں، فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ جو انسانی حقوق کی وہاں وائلیشنز ہیں، جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کے بارے میں وہ جو ممبران ہیں انہیں آگاہ کریں۔ اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس اجلاس میں منسٹریل ریزولوشن جموں اور کشمیر کے مسئلے پر ہماری کوشش ہوگی کہ اڈاپٹ کیا جائے، اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ ایک واضح امہ کا پیغام ان عناصر کو دے جو مصلحتاً جموں اور کشمیر کی صورتحال پر حقائق جانتے ہوئے خاموش ہیں، اور وہ ریزولوشن امہ کا اگر اڈاپٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہندوستان کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات جو انہوں نے اٹھائے 5 اگست 2019 کو، ان کو نہ صرف بے نقاب کرے، ان کو مسترد کرے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس اجلاس میں اسلاموفوبیا جو ایک ایشو بن گیا ہے حساس، اور حجاب کے مسئلے پر ہم ایک OIC کے پلیٹ فارم سے ایک متفقہ رسپانس جو ہے وہ مرتب کرنے میں کامیاب ہوں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک ایسے 2 ریزولوشنز ٹیبل کریں جو کہ امہ کے عوام کی خواہش ہے، اور ایک ہے جو ذکر کرے کرپشن کے تدارک کا، کمبیٹنگ کرپشن، اور دوسرا جو ذکر کرے اسٹرینتھننگ اینڈ کوآپریشن آن کووڈ-19 پینڈیمک، کہ کس طرح ہم مل کے
ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں, ہم کس طرح مل کے اس بلا سے, اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ اجلاس انشاءاللہ 48واں اجلاس OIC-CFM کا ریویو کرے. ہماری یہ بھی خواہش ہے ان ڈیسیجنز کو جو ایکسٹرا آرڈنری 17واں اجلاس تھا اس میں لیے گئے افغانستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے, تاکہ ان کا سٹاک لیا جائے, ان کو ریویو کیا جائے, ان کی کہاں پیش رفت ہوئی, کہاں نہ ہو سکی, اور مستقبل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بھی ہماری خواہش ہے. ان کنکلوژن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس جو ہماری کلیکٹیو ایسپریشنز ہیں, جو ہماری امنگیں ہیں, ان کو ایک کانکریٹ ایکشن پلان میں ان کو ایک شکل دے. خواہش اپنی جگہ, ان کو خواہشات کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے, اس پر ہم کوئی پیش رفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں پہلے کہہ چکا کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو بانڈز ہیں امہ کے ممالک کے, ان میں ان کو مزید تقویت ملے, اور یہ اجلاس جو ہے یہ پیغام دے آف solidarity and cooperation amongst Muslim countries. اور یہ اجلاس ایک وے فارورڈ چارٹ آؤٹ کرنے میں جو مختلف ایشوز جن سے ہم دو چار ہیں اس پر بھی کوئی پیش رفت کر سکے. OIC سے ہٹ کے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک اور بڑے حساس اور ایک سنگین غفلت پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. شاید ہمارا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی حساسیت سے پوری طرح ابھی تک آگاہ نہیں ہے. کل رات ٹیلی فون پر میری اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی. اور موضوع کیا ہے؟ وہ میسائل جو داغا گیا پاکستان کی طرف. اب اس کو وہ ایکسیڈنٹل لانچ کہہ دیں, ایکسیڈنٹل فائر کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں, لیکن یہ ایک بہت بہت سیریس ایشو ہے. آئی ایم شاکڈ اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ کہ ہمارے ملک میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو یہ جو زلزلہ ہے اس کی شدت کو محسوس کیوں نہیں کیا گیا. اس کے لیے میں نے کل سیکرٹری جنرل سے بات کی. میں نے پاکستان کی تشویش, پاکستان کی کنسرنز جو ہیں وہ میں نے ان کی خدمت پہ پیش کی, اور میں نے ان کی خدمت میں کچھ سوالات بھی ارسال کیے. میں آپ کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک خط لکھا ہے اور وہ خط ڈیلیور ہو گیا ہے ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دی UN اینڈ ٹو دی پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل, سلامتی کاؤنسل کو. یہ میرا خط ہے جو میں لکھ چکا ہوں, ریکارڈ پر لا رہا ہوں. میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلوایا ہے, جو ہمیشہ جو ایسے معاملات پر, ایسے حساس معاملات پر جو وہ گاہے بگاہے نشستیں بھی منعقد کرتے ہیں, سمٹس بھی منعقد کرتے ہیں, اور دنیا میں کنسنسس بلڈنگ کا اپنا کردار ادا کرتے ہیں, کہ یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے. دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کیوں ہو رہا ہے اور خاموشی ہے, تو اس خاموشی کا انجام کیا ہو سکتا ہے, یہ خط کے ذریعے آپ سے شیئر بھی کیا جا سکتا ہے. میں ان کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب کچھ سوالات ہیں جو میں نے اس میں اٹھائے ہیں, جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آئی تھنک میری فائل میں تھے. فہد,
سوری نہیں, آپ کا ہاتھ نہیں لگا. ابھی تو وہ میں نے سوالات اٹھائے ہیں جی, وہ میں نے نکالا تھا. لیٹر میں ہے, لیٹ می سی. اچھا اوکے, ہاں یہ ہے, ہیک نہیں ہوئے. نمبر 1, میں نے اس خط کے ذریعے یہ سوالات کا جب میں نے جوابات کا مطالبہ کیا ہے. نمبر 1, India must explain the measures and procedures in place to prevent accidental missile launches and the particular circumstances of this incident. Question 2, India needs to clearly explain the type and specifications of the missile that fell in Pakistani territory. Question number 3, India also needs to explain the flight path of the accidentally launched missile and how it ultimately turned and entered into Pakistan. 4, was the missile equipped with self-destruct mechanism? Why did it fail to actualize? میرا اگلا سوال ہے, are Indian missiles kept primed for launch even under routine maintenance? This is very serious. میرا اگلا سوال ہے, why did India fail to inform Pakistan immediately about accidental launch of the missile and waited to acknowledge until Pakistan announced the incident and sought clarification? اور میرا اگلا سوال ہے, given the profound level of incompetence, India needs to explain if the missile was indeed handled by its armed forces or some rogue elements. Now these are very, very pertinent questions. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کا فورم اس پر وہ ہمیں آگاہ کریں گے, ہماری رہنمائی فرمائیں گے. آخر میں میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں, میں نے ان اداروں سے یہ توقع وابستہ کی ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہندوستان نے کہا ہے ہم کریں گے, یک طرفہ انویسٹیگیشن ناکافی ہے. اس کے اثرات نہ صرف اس خطے اور بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے تھے. مت بھولیے کہ یہ وہ مسائل ہے that is capable of carrying a nuclear warhead. یہ اس میں اس کا پوٹینشل تھا, اور یہ کہہ دینا کہ حادثہ ہو گیا یہ کافی نہیں ہے. اگر پاکستان اس کو اور ہماری پاکستان ایئر فورس اس کو بر وقت پک نہ کرتی, ابھی ہندوستان کی حدود کے اندر اس کو پک نہ کرتی, اور خدا نہ خواستہ اس ایکسیڈنٹل لانچ کا ایک ایکسیڈنٹل ریاکشن آ جاتا, do people realize the implications and consequences of that? That is very serious. میں سمجھتا ہوں کہ اب انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر بات اٹھائی ہے. میرے علم میں آیا ہے کہ چین کی فارن منسٹر سے بھی یہ سوال کیا گیا اور انہوں نے بھی اس پر اپنا اظہار کیا ہے اور انویسٹیگیشن کی انہوں نے خواہش کا ذکر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کے وزیر دفاع نے لوک سبھا میں جواب دیا ہے وہ نامکمل ہے, ناکافی ہے. اس سے پاکستان مطمئن نہیں ہو سکتا. اس کو میں مسترد کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں آف اے جوائنٹ پروب. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اور پریس کانفرنس میں سوال کیا
ان کے اسپوکس پرسن آف دا وائٹ ہاؤس آف دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن کو، انہوں نے اس کی اہمیت کو تو سمجھا اور وہ سمجھتے ہیں، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے دے اسکرٹڈ دی ایشو اینڈ ڈڈ ناٹ گیو اے کلیئر اینڈ ڈڈ ناٹ ٹیک اے کلیئر پوزیشن. اس پہ ایک واضح پوزیشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس کی افادیت کو اور اس کے بھیانک جو اثرات ہو سکتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا ہم بالکل بائیلیٹرل، یہ بائیلیٹرل یہ ایشو نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل نوعیت کا. کیا دنیا کو یا ان کو جن سے میں مخاطب ہوں انہیں احساس ہے کہ دس میسائل could have led to an accidental war between two atomic states? I'm not trying to be dramatic about it. This is a very realistic assessment of anyone who is responsible. This was a highly irresponsible act, and the answer given is equally responsible. Thank you. Excuse me, I would like to request, please keep your questions focused and short. Mr. Shah. Thank you, sir. This is Zarwoon Shah from Geo Television. Qureshi صاحب، قریشی صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ کیا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان OIC کی ان کی طرف سے ان کے کچھ نمائندے ان کے وزیر خارجہ آئیں گے، یا وہ 23 مارچ کی پریڈ میں خود شرکت کرنے آ رہے ہیں؟ پلیز کنفرم اٹ. سیکنڈلی بہت سیریس. Can I answer that first? Please understand, this is a meeting of the foreign ministers. Foreign ministers, CFM. اس میں سعودی عربیہ کے فورن منسٹر کو دعوت دی گئی ہے اور وہ تشریف لائیں گے 23 مارچ کو. کیا وہ آئیں گے MBS 23 مارچ پریڈ میں؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، ان کو تو دعوت ہی نہیں ہے بھائی جان. یہ کس نے اسپیکولیٹ کر دی ہے؟ فورن منسٹرز، جتنے فورن منسٹرز ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، they will inshallah participate in the national parade as guests of honor. Thank you. سیکنڈلی سر، آپ نے کہا کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے. اگر پاکستان کے سوالات کا انڈیا نے جواب نہیں دیا تو کیا پاکستان اسی کوئن میں جواب دینے کی ریزرو رکھتا ہے اپنا حق؟ تھینک یو. پاکستان کیا اسی طرح جواب دینے کا حق رکھتا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیریٹری کو بریچ کیا گیا. پاکستان is a peace loving country. Pakistan does not believe in jingoism. Pakistan is a responsible nation that wants stability and values human life. We are responsible people, and I hope we expect the Indians to be equally responsible. Thank you. Mr. Ijaz. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے ابھی میڈیا سے گلہ کیا. ایک تو سوال یہ ہے کہ جب DGISPR کی پریس کانفرنس ہوئی اس وقت میڈیا کو یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد میڈیا نے یقینی طور پر اس کو اٹھایا. میرا سوال یہ ہے، اور یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوا میزائل کو؟ یہ سوشل میڈیا پر سوالات ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب نیامے کانفرنس ہوئی تھی OIC وزرائے خارجہ کی، اس کے بعد ایک تاثر جو ابھرا تھا وہ یہ تھا کہ جو پاکستان میں جو اب 23 مارچ کو ہونے جا رہی ہے OIC کانفرنس، وہ کشمیر کے ایشو پر فوکس ہوگی، لیکن آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ کشمیر اب دیگر ایشوز کے ساتھ ایک عام ایشو کے طور پر شامل ہو گیا ہے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے گلہ نہیں کیا، میں نے اس کی حساسیت کا احساس دلوایا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح خدا نہ خواستہ 1 منٹ کے لیے پلٹ جائیے، 1 منٹ کے لیے آپ تصور کیجئے خدا نہ خواستہ یہ غلطی پاکستان سے ہو گئی ہوتی، انڈین میڈیا would have taken Pakistan to town، اور پتہ نہیں انہوں نے اس وقت زمین آسمان ملا دیا ہوتا. جتنا اسٹرانگ ریئیکشن وہاں سے آتا ہے پاکستان کے خلاف. میں درخواست کر رہا ہوں پاکستان کے، آپ کو مجھ سے زیادہ احساس ہے،
ये कौन बोल रहा है? मैं मिलिट्री से ताल्लुक है मेरा? Hold it. Obviously, I had to lay the ground for it. I had to get information. ये सवालात जो बन गए हैं, ये कैसे बने हैं? कब हुआ ये? 9 मार्च, 9th of March. इसको सारा असेस किया गया है, इसके सवालात मुरतब किए गए, उसके बारे में हिकमत अमली बनाई गई है, उसके बारे में खत लिखा गया है, उसके बाद टेलीफोन कॉल की गई है, और उसके बाद मैं आपको एतमाद में ले रहा हूं. हाँ, ओवैसी. अच्छा, दूसरा आपका जो देखिए, अर्ज ये है कि कश्मीर के इशू से दफ्तर खारजा न कभी गाफिल था, न गाफिल है, न हो सकता है. हमें एहसास है कि पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का इससे कितना ताल्लुक है. ऑब्वियसली जो बहुत से ममालिक आ रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट भी तो है ना. कश्मीर में हमारी दिलचस्पी है, मकबूजा कश्मीर के हालात पर होनी भी चाहिए. तो जो दीगर ममालिक आ रहे हैं, उनकी भी तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हम सरफे नज़र नहीं कर सकते. आफ्टर ऑल दे आर पार्टिसिपेटिंग, दे हैव इश्यूज, and this is the right forum to raise those issues. Along with those issues, the Kashmir issue will be center stage. That's right. Paracha Sahab, followed by Mr. Khalid. Thank you very much. Honorable Foreign Minister Saab, you also talked about 2 briefings, one in the State Department, the other in Beijing by Zhao Lijian. They have asked Pakistan and India to talk on such systems of weapons. As far as I remember, even during your previous instinct, in the composite dialogue, there was a segment of conventional and non-conventional weapons. Whether Pakistan is willing to accept the suggestion by Washington and Beijing. And my brief question is, do not shy away. This is a very big event, a credit for Pakistan. But given the issue of no confidence, how the visiting dignitaries, they will be mentally satisfied to hold long-term discussions in bilateral sessions, or what would be their impression when such uncertainty in Pakistan? Thank you very much. Pertinent questions. Paracha Sahab, to begin with, I'm sure you're aware of the fact that Washington knows that there is no dialogue between Delhi and Islamabad these days. There are no formal or informal channels. There is no back channel, and this is a very serious issue. So, if we could have done it bilaterally, we had no issue. But unfortunately, there is lack of communication. And I think the international community should not remain oblivious of that and should step in to play a stabilizing role to ensure that there is stability and peace, not just in the region, ensure global peace and security. That's one. The second part of your question is that this 48th session is taking place while there is a no confidence motion placed in the National Assembly. That's a constitutional thing. I recognize the fact that this is their constitutional right, and we will face it politically through democratic means and keeping in view the constitutional requirements. I'm confident, and I think many are confident that inshallah it'll be storm in a teacup. On top of that, you must understand, and here, through this question of yours, I would want to make an appeal to the members of the opposition. You have a right to hold a long march, as long as it's peaceful. We have no issue.
You just convened one in Islamabad, Bilawal did, and they came all the way through Punjab. There was no obstruction. There was no untoward incident. They came, they spoke, and they dispersed. Fair enough. If they want to come again, they're welcome to do so. We will handle it politically. We are political people. We've come through a democratic process, and we'll handle it. All we are saying is that I know that Indian diplomats, the Indian High Commission, even in Islamabad, is working around the clock to subvert and sabotage the 48th session. Now, the question is, they have their own design. They're feeling uncomfortable that the issue of Jammu and Kashmir will be raised in this, and Pakistan intends to raise it with force, with conviction and determination, and they're trying to scuttle, and they're trying to create this uncertainty. Pakistanis should not help their designs. Let the session happen on the 22nd and the 23rd, and post OIC, you're welcome to do what you want to. शाह साहब, खालद महमूद जी एक्सप्रेस टीवी से। शाह साहब, एक तो नो कॉन्फिडेंस है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। एक डी चौक में धरने का ऐलान हुआ है, क्या आप समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के उसके ऊपर कोई असरात? देखिए, सर मेरा सेकंड ऑप्शन है। नहीं, पहले जवाब इसका ले ले। मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने माइंड में, मैंने आज क्या कहना है क्या नहीं कहना। आप, ये है OIC 48 सेशन का प्रेशर। ये सवालात आप कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए। आई एम अवेलेबल इन इस्लामाबाद। बीपर कर लीजिए, टॉक शोज हो रहे हैं, मुझसे कर लें, मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन इस वक्त फोकस कीजिए जिस इशू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैडम थैंक यू सर। राशिदा अब तक से सर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक कोलीग ने आपसे ये पूछा कि जिस वक्त मिसाइल फायर हुआ तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम रडार जो है वो काम क्यों नहीं कर रहे थे। ये क्वेश्चन है जो इस वक्त सब लोग आपसे भी पूछते होंगे और हमसे भी बात करते हैं। एक तो इस पे आपका जवाब चाहिए। सेकेंडली OIC पे सर आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैं करूँ बीबी, अगर हमारा सिस्टम काम ना कर रहा होता तो इसको पिक कौन करता? As I said, and perhaps you missed that point, that our system picked it up before the missile had entered Pakistan airspace. We picked it up before that. राइट सर, OIC पे पूछना चाह रही हूँ कि OIC के जो आउटकम्स हैं उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और कहा जा रहा है कि यमन के ऊपर भी कोई करारदाद लाने की बात हो रही है, क्या ये दुरुस्त होगा? थैंक यू। देखिए, आउटकम्स का तो मैंने एक्सपेक्टेशन तो मैंने सारी पढ़ दी, मैंने पूरा उसको जिक्र कर दिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम हासिल क्या करना चाहते हैं, मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। देखिए, यमन के बारे में कोई करना चाहेगा तो हम किसी मेंबर को रोक तो नहीं सकते ना। ये लाएंगे, देखेंगे, उस पर तबादला ख्याल होगा, फिर क्या इत्तफाक होता है क्या नहीं होता, अभी कहना कुछ कबल वक्त है। क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। सर, अनदर जो यूक्रेन और रूस के दरमियान इस वक्त एक तनाव है, पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टैंड लिए हुआ है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस तरह की बात हो रही है कि यूक्रेन मुख्तलिफ ममालिक से वॉलंटियर्स को रिक्रूट कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट द रशियन अलेज्ड एग्रेशन। क्या पाकिस्तान से भी इस तरह की इतलात आ रही हैं? शायद लोगों ने रजू किया है यूक्रेन की एम्बेसी से, इस पे पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान क्या क्या इजाज़त देगा या नहीं? जी, देखिए, पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि जंग मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि अभी भी हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि इसका देर पा हल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन है, ना कि सिर्फ सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस के अपने असरात हैं, लेकिन इसका देर पा हल जो है वो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन है। पाकिस्तान कह रहा है कि जब इस किस्म की लड़ाई होती है तो इससे मसाइल उलझते हैं, मासूम लोग मुतासिर होते हैं। आपने देखा
ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. پاکستان امن کی خواہش کر رہا ہے. پاکستان چاہ رہا ہے کہ وہاں جو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ ان میں سیسیشن ہو. ٹھیک, آپ ہمارا اسٹیٹمنٹ دیکھیے جو ہم نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایمبیسڈر منیر اکرم نے پیش کیا. آپ دیکھیے کہ ہماری اس میں ہمارا سوچ اور فکر کیا ہے. پاکستان کو پورا احساس ہے کہ ایک ذمہ دار ملک کے ہونے کے ناطے انٹرنیشنل لاء کی کیا اہمیت ہے, اس کا کیا وزن ہے. UN چارٹر سے ہم غافل ہو نہیں سکتے. پاکستان نے کبھی یوز آف فورس اور تھریٹ ٹو یوز آف فورس کا کبھی تذکرہ نہیں کیا. پاکستان جسے کہتے ہیں ساورنٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ہمیشہ ان پرنسپلز کو ہم نے ایڈہر کیا ہے, ہم نے اپ ہولڈ کیا ہے. اور میری یوکرین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی اور تفصیلی گفتگو ہوئی, اور میں نے ان کے جو کنسرنز ہیں سنی اور پاکستان کا پرسپیکٹو ان کی خدمت میں پیش کیا. وزیر اعظم کی جو یورپین کاؤنسل کے صدر ہیں ان سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور جو ان کی خواہشات تھیں انہوں نے جو کی اس پہ بھی مجھے ان کا علم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمسائے ہیں, چاہے وہ پولینڈ ہے, چاہے وہ ہنگری ہے, چاہے وہ رومینیا ہے, چاہے یورپین یونین کے جوزف بوریل ہیں, ان سب سے میری بات ہوئی. کل اس مسئلے پر جرمنی کی وزیر خارجہ سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی, اور انشاءاللہ وہ پاکستان تشریف بھی لا رہی ہیں انشاءاللہ اس OIC کے اجلاس کے بعد. ڈیٹس تقریباً فرم اپ ہو گئی ہیں. تو پاکستان ڈپلومیٹک آؤٹریچ بھی کر رہا ہے, پاکستان اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر رہا ہے, اور پاکستان اپنی کنسرنز کا اظہار بھی کر رہا ہے, اور پاکستان امن اور استحکام کی خواہش کی آواز بھی اٹھا رہا ہے. اور پاکستان آج ہوا انشاءاللہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں پاکستان یوکرین کے لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی بھیج رہا ہے. Mr. Haider. Thank you, Mr. Foreign Minister. Two questions. One, earlier my colleague asked about expected resolution on Yemen. We, through diplomatic sources, we are getting an information that a resolution against Yemen is being tabled in OIC. Why it is so? Why a resolution should not be tabled which may call for resolution of this conflict instead of one-sided biased resolution that may condemn the so-called Yemeni aggression? And second, on supersonic missile... Can I respond to that first? Okay, please. Mateen, yes. The question is, you have independent sovereign countries participating in the 48th session. True. They have expectations and they can have desires. We cannot control their desires. They can raise issues, and as member states, they have a right to do so. But as I said, nothing is firmed up yet. When the discussions and the deliberations take place, we'll find out. And second, regarding the missile, as you said, it's most serious incident, that the breach of Pakistani security and sovereignty as well. Right when missile misfired and made its way towards Pakistan, India didn't inform. Would you like to inform us whether did India inform Pakistan later on? And the technical questions which were earlier shared by the answer to that is no, sir. The answer to that is no. Pakistan got in touch. Pakistan picked it up. And then they responded when we inquired, when we asked for an explanation, they responded and admitted, yes. And last thing is, any research carried out by our SPD, other scientists regarding what type of material, technology and things that missile carried? Thank you. Obviously they have, and obviously if you look at the questions, they are probing questions, and I hope they're answered. Once we get the answer, we can talk further. Can you give the, please.
تھینک یو زلکرنین فرام ایئر نیوز. سر میرا یہ سوال ہے کہ یوکرائن اور رشیا کے معاملے پہ تو یورپی یونین نے خط بھی لکھا, کیا پاکستان اور بھارت کا جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے, بھارت نے میزائل جو گرایا ہے, اس حوالے سے یورپی یونین سے آپ کا رابطہ ہوا ہے یا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ تھینک یو. دیکھیے میں نے تو جسے کہتے ہیں نا اس فورم سے رابطہ کیا ہے جس کے سبھی ممبرز ہیں, یورپی یونین کے تمام ممالک اس کے ممبرز ہیں, تو جب اس فورم پہ ہوا تو ان کی نمائندگی وہاں ہے. جب وہاں وہ زیر بحث آتا ہے یا سرکولیٹ ہوتا ہے ہماری تشویش, تو ان کو وہ پوری طرح آگاہ ہو جائیں گے کہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک جی. اور فارن سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ای یو کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں, فارن سیکرٹری صاحب کی ان سے گفتگو ہوئی ہے اور فارن سیکرٹری نے اپنی کنسرنز ان تک بھی پہنچا دی. One question from there. Yes. Sir, Faisal Raza Khan, I am the senior correspondent from 92 News. Pakistan has consistently raised the issue of exporting terrorism from our eastern neighborhood, and Pakistan has disseminated dossiers across the world, including to UN. Whether Pakistan is going to table some sort of resolution regarding the export of terrorism and the epicenter of terrorism in our east, particularly through Afghanistan into Pakistan, because this is destabilizing across the region, number one. And the second is that some of the founding members of the OIC, because one of the Palestinian issue was actually the building block of OIC, and some of the countries which have already recognized Israel, they are trying to incorporate normalization of relations with Israel, and they are bringing some of the text into the draft. So whether you are going to say something on that particular matter as well? Let me respond to you. Pakistan's position on Palestine is crystal clear. There is no change in it. We have been persistent and we stick to our position. One. Number two, آپ کے سوال کا جز ایک رہ گیا, میں ابھی میرے ذہن میں آیا, اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا یہاں سے وہ والنٹیئرز کو انگیج کرنے کی یا دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں دیگر ممالک سے کر رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کیا کہہ رہا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم ایک کانفلکٹ میں رہے ہیں اور ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے, جانی اور مالی. ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی پاکستانی یہ اس چیز میں جو کہ خطرناک ہے اس میں ملوث ہو. ہم نے تو کوشش کی ہے, حد الوسع کوشش کی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ کتنے مشکل حالات میں جو ہمارے بچے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں تھے, ان کو ہم وہاں سے ان کا سیف ایگزٹ ممکن کر سکیں, اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. اور میں یہاں بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنے سفارتکاروں کو, اپنے ایمبیسڈر کو, جنہوں نے اپنی جان کو ایٹ رسک ڈال کر وہ جو بارڈر شہر جہاں وہ بیٹھے انہوں نے بہت بڑا رسک لیا, لیکن الحمدللہ پورے ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری نبھائی. ایک کویسچن یہ فرنٹ رو. دیکھیے معاف کی ٹیررزم کا تو پاکستان شکار رہا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے بڑی ہمت کے ساتھ, پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی سپاہ نے, پاکستان کی عوام نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور الحمدللہ اس کو شکست دی ہے. ابھی بھی اس کے باوجود واقعات رونما ہوئے ہیں, حال ہی میں ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہے. جو پشاور کی مسجد کا واقعہ ہے بڑا افسوسناک ہے. بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں, قابل مذمت ہیں, اور ہم اس کا گاہے بگاہے ذکر کرتے رہے ہیں. اسی کمرے میں, اسی ہال میں میں نے ایک ڈاسیر پیش کیا جس میں ہم نے شواہد انٹرنیشنل کمیونٹی کو فراہم کیے, مختلف وزراء خارجہ کو فراہم کیے, اقوام متحدہ کو, سلامتی کونسل کو فراہم کیے, جس میں ہم نے کہا کہ بھارت پشت پناہی کر رہا ہے دہشت گردی کی.
حوصلہ افزائی کر رہا ہے, فائنینشیل بھی اور اسلحے کے ذریعے بھی, اور اس کا نوٹس لینا چاہیے. تو بالکل پاکستان نے اس کو ہمیشہ اٹھایا, اٹھائے گا. جی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان بھارت کے ڈیفنس سسٹم کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو عالمی سطح پر چیلنج کرے گا؟ اور دوسرا سر میرا یہ ابھی آپ کے جو کیپیبلٹی کو چیلنج, جی ان کا جو ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کی جو کیپیبلٹی ہے جو پاکستان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی سے آ گرا, تو اگر کل کوئی دانستہ طور پر آ گرتا ہے تو پھر ان کی جو کیپیبلٹی کو پاکستان. سر میرا دوسرا ایک کوشچن بھی ہے ساتھ سر, ابھی آپ کی جو وزرائے خارجہ کی کوئی ٹیلی فونک بات ہوئی ہے کچھ وزرائے خارجہ سے, تو کیا اس میں جو یہ OIC کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر یہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی جو بحالی کے بارے میں بھی کوئی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی آپ پاکستان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تھینک یو. انسیڈنٹلی جتنی بھی کالز ہوئی ہیں نا, کسی نے ذکر تک نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں, کسی نے ذکر ہی نہیں کیا, اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی. نہ جانے ہم اس کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں, انہوں نے کسی نے نہیں دی. نمبر ایک. نمبر دو, جہاں تک کیپیبلٹیز کا تعلق ہے, دیکھیے پاکستان ایک بہت ذمہ دار ملک ہے. ہمارے کبھی ایگریسو ڈیزائنز نہ تھے نہ ہیں, اپنے دفاع کا ہم حق رکھتے ہیں. ہمارا جتنا پروگرام ہے, اسٹریٹجک پروگرام جو ہے وہ دفاعی نوعیت کا ہے, وہ ساؤتھ ایشیا اسپیسیفک ہے, دنیا جانتی ہے, اور ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں. اور یہ جو ایک خیال تھا کہ کو ہندوستان نے بڑے کوئی ایک ریفیل جہاز لے لیا ہے, الحمدللہ میں چند روز پہلے وزیر اعظم کے ساتھ کامرہ میں تھا, اور جو J-10C جو فائٹر جیٹ ہمیں ملا ہے, الحمدللہ وہ اللہ نہ کرے ضرورت پڑے پر چائے کی پیالی پلا سکتا ہے. Thank you very much. Thank you جی.